अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा। जब हम एक सेल्फिश लेवल पे ऑपरेट करते हैं ना तो किसी को फ़ायदा नहीं होता, हमें खुद भी फ़ायदा नहीं होता। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आजकल एक बज़वर्ड तो है, मगर जो इस एरिया में काम कर रहे हैं वो माशरे का अहम हिस्सा हैं। आज मिलेंगे ऐसे ही दो मेहमानों से। आपसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं सबसे पहले बुशरा अली ख़ान को, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इर्तिज़ा उबैद, जो कि एक निजी सोलर डेवलपर कंपनी के हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हैं और टेडेक्स लाहौर के क्यूरेटर भी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू जी। हैशटैग शो में हम बैठे हैं तो थोड़ा सा इर्तिज़ा को छेड़ना तो बनता है जी। आप टेडेक्स के क्यूरेटर हैं लाहौर के, तो क्या कोई हैशटैग बने तो आप उसको दावत देते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, बंदा हैशटैग बने या एक टॉपिक हैशटैग बने। अगर तो हैशटैग टॉपिक बन रहा है तो आई थिंक ज़रूरी उसको जो है ना छेड़ना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। बट अगर बंदा बन रहा है तो उसकी क्या रीज़न है। बट यूजली टेडेक्स में जब हम लोग किसी स्पीकर को बुलाते हैं, इट्स अबाउट द आइडिया। और हमारी कोशिश होती है कि हम उन लोगों को बुलाएं जिनको यूजली एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बिकॉज जब हम ये इवेंट कर रहे होते हैं इसमें काफ़ी जो है ना मेहनत लगती है, काफ़ी स्पीकर सर्च होती है। सो आइडिया यही होता है कि वो लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी लेवल पे, बट उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। अगर हम बड़े पॉपुलर लोगों की बात करें सो वो तो ऑलरेडी टीवी पे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम मिल चुका है। उनके साथ हमने क्या बात करनी है? अगर वही बात आके रिपीट करनी है उन्होंने, सो आई थिंक आई एम डूइंग अ डिससर्विस टू द कम्युनिटी। मैं ये जो काम करना चाह रहा हूँ या हम जो करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो यही होता है कि हम नई आवाज़ों को, नए आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म दें विच इज़ नॉट लोकल बट ग्लोबल, ताकि जब इर्तिज़ा मैं ये जो आपकी बातों से लूँगी कि ये क्यों है कि आइडियाज़ को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और इंसान को नहीं? क्या इसका कोई ख़ास पर्पस है? देखिए, दो चीज़ें हैं, आइडिया और इंसान को हम दोनों को अलहदा नहीं कर सकते। बट आइडियाज़ जो है ना हैव अ लॉन्गर लाइफ दैन क्या कहते हैं इंडिविजुअल। उसमें दो फिर आगे ये बात होती है कि जब आप एक आइडिया से शेयर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ इनपुट आती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फीडबैक भी हो सकती है। वो आपके आइडिया को उड़ान भी चढ़ा सकता है, ठीक है, और उसको जो है ना शायद कोई नेगेटिव फीडबैक दे दे तो आप उसको शट डाउन कर दें। सो इट डिपेंड्स कि क्या है, बट आई थिंक डिस्कोर्स होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इन्होंने कम्युनिटी की बात की कि इट वुड बी अ डिससर्विस टू द कम्युनिटी अगर मैं ये करूँगा। आप भी सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं, मगर उसमें मुझे पता है बहुत मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि उसको वो सपोर्ट नहीं मिलती जो चाह रहे होते हैं। मतलब एनजीओ सेक्टर में रखना चाहता है, सोशल इम्पैक्ट की कोई ख़ास, वो कहते हैं अच्छा आप प्राइवेट लिमिटेड हैं। तो इसकी अपनी पहचान होना आपके बिज़नेस के लिए कितनी ज़रूरी है? इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस वक्त दो अपने वेंचर्स रन कर रही हूँ और दोनों जो हैं वो सोशल एंटरप्राइज़ हैं। लेकिन पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं होते, जिसकी वजह से हमें बड़ी इशू आते हैं। अब फ्री में तो कोई काम नहीं कर, मैं अपना टाइम दे रही हूँ या मेरे जो भी पार्टनर्स हैं वो अपना टाइम दे रहे हैं, तो वो उस टाइम की थोड़ी कॉस्ट तो होनी चाहिए। प्लस इस तरह के अगर वेंचर्स रजिस्टर होंगे तो मेरा ख्याल है ये एक कम्युनिटी के लिए भी हेल्पफुल होगा जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, और प्लस बिजनेस भी ग्रो करेंगे। आपने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की बात की, आप ट्रांसजेंडर्स को बहुत ज़्यादा इंगेज करती हैं। ये आइडिया कैसे आया और कितने ट्रांसजेंडर्स आपके साथ इंगेज्ड हैं? ये आइडिया ऐसे आया कि मेरे शुरू में ये बड़े हार्ट के बहुत क्लोज़ है ये कम्युनिटी। मैं इनको रोड साइड पे देखती थी तो मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती थी इनको देख के बेगिंग करते हुए। जब मैंने रिसर्च किया इन पे तो ये मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा पेन में है। इनके तो आइडेंटिटी क्राइसिस हैं, ये लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, और लोगों का इतना प्रेशर है, इन पे मजाक उड़ाया जाता है, इनको घर से निकाल दिया जाए, बिल्कुल ऐसे ही। जब मैंने इनके ऊपर रिसर्च की तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ। प्लस इनके ऊपर जब मैं इनसे बात की तो वो मेरे पास उन्होंने आके मुझे कहा कि आप लोग आते हैं हमारे पास, हमारे पर रिसर्च भी करते हैं, बट आप लोग फिर चले जाते हैं। जब आप लोगों को कोई हेल्प मिलती है या फंड्स मिलते हैं, आप हमारे तक नहीं पहुंचते वो। तब मैंने उस दिन अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जब भी मुझे कुछ इस तरह की सपोर्ट मिलेगी तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी और इन्हीं के लिए करूँगी। और आज अभी आपके साथ कितने लोग मुंसलिक हैं ऐसे जो ट्रांसजेंडर्स हैं और आपके साथ काम कर रहे हैं, या आप उनको एम्पावर किया है? एक्चुअली हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और हम एम्प्लॉय भी किया हुआ है। तो स्टार्टेड विद 12 ट्रांसजेंडर्स जिसमें से जिनको ट्रेन किया हमने, और अभी इस वक्त मेरे पास 8 हैं, जिनमें से बाकी जो 4 हैं उनको अच्छी जॉब्स, क्योंकि हमने हमारे पास वो ट्रेन हुए और उनको एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो दे आर डूइंग अ रिस्पेक्टेबल जॉब। अच्छा, ये इसने बड़ी प्यारी बात की। देखें, आप रिसोर्स को पकड़ के रखें उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं इसको नहीं कहीं जाने देना, उसको चाहे ट्रीट अच्छा करें या ना करें या जो भी इसके साथ कंडीशंस हों, मगर जो लोग एम्पावरमेंट करते हैं
اپنے سٹاف کی اور پھر اگر ان کو کوئی اچھی اپرچونٹی ملے جانے دیتے ہیں, یہی بہت بڑی خوبی ہے ان کی. ایسی ایک کہانی ارتضیٰ کے پاس بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کام کرتے تھے, ان کو آگے بہت زیادہ اپرچونٹیز ملی, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیں. شور یوزلی ہمارے ساتھ جو ہے نا والنٹیئرس کام کر رہے ہوتے ہیں. آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ایک گلوبل پروجیکٹ پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. سو ہمارے ساتھ اسی طرح ایک ویب ڈیولپر تھے, دس از بیک ان 2013-14 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ہمارے لیے ایک ویب سائٹ بنائی. اس کے بعد وی سبمٹڈ ایٹ ویب سائٹ ٹو کیا کہتے ہیں ایک ایوارڈس نا, جہاں پہ کہ بہت اچھی بنی ہوئی تھی سارا کچھ. وہاں پہ کافی جو ہے نا ٹیکنیکل لوگ تھے جنہوں نے وہ ویب سائٹس وہاں پہ دیکھی, تو ہماری ویب سائٹ کو نا تیسرے نمبر پہ جو ہے نا انہوں نے رینک کیا. اب انہوں نے اس کے بعد پوچھا کہ کس نے بنائی. ہم نے کہا اس طرح ایک بچہ ہے یہاں ایک نجی یونیورسٹی میں لاہور میں ہی, اس کو ریچ آؤٹ کیا اور اب وہ ماشاءاللہ سے جو ہے نا سلیکان ویلی میں انہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سو وہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو اگر اپرچونیٹیز ملیں, موقع ملے تو ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, گرومنگ تھوڑی سی ہو جائے. مگر آپ نے بھی سچائی سے نام بتایا نا, مطلب اس کا جو ہے نا وہ کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے کہ آپ نے اس بات کو کیسے ہینڈل کیا. دیکھیے اس میں ٹیکنیکل سکلز تھے, میرے پاس تو تھے ہی نہیں. میں اگر جھوٹ بول دیتا کہ یہ میں نے بنائی ہے تو آئی کوڈنٹ کیا کہتے ہیں کم اپ. اگریڈ بٹ آئی تھنک دا کریڈٹ اسٹل گوز ٹو یو. ہم لوگ اصل میں اتنا نیگیٹیوٹی میں گھرے ہوتے ہیں کہ جب پازیٹیو سٹوریز سامنے آتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ارتضیٰ اس کے علاوہ آپ کلائمیٹ چینج کے کافی زیادہ ووکل ہیں. اس وقت جس حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا کرنا چاہیے, بٹ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اگین اتنا سمپل سا یہ کویشچن نہیں ہے, اس کے نا ملٹیپل لیول پہ ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں, بٹ میں بات کروں گا انڈیویجول لیول پہ. ہم لوگ انفارچونیٹلی ایک نا کنزمپشن لیڈ سوسائٹی ہیں جہاں پہ ہم ہر چیز نا کنزیوم ہی کر رہے ہیں, اتنی پروڈیوس نہیں کر رہے, سسٹینیبلی پروڈیوس نہیں کر رہے. سو آئی تھنک سب سے پہلے جو ہم سب سے آسان چیز کر سکتے ہیں نا, اپنی کنزمپشن پہ نظر رکھیں. چاہے وہ پانی کی استعمال ہے, چاہے ہم کپڑے ہیں سال میں ہم کتنے لیتے ہیں, کتنے استعمال کرتے ہیں, فاسٹ فیشن جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے کیا کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں, پھر پیکنگ مٹیریل سے سارا کچھ, یہ بہت بیسک چیزیں. اگر آپ آج سے غور کریں گے اور اس پہ تھوڑا سا کانشیس ڈیسیجن لیں گے نا, تو آپ ریئلائز کریں گے کتنا ویسٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیں جب آپ کنزیوم کریں تبھی یہ چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں, بیکاز دیر از اے ڈیمانڈ, دیٹس وائی دیر از اے سپلائی کمنگ ان. سو اگر ہم تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کانشیس کنزیومرزم, اپنی ضرورت, اپنی خواہشوں پہ, ضرورتیں نہیں خواہشیں. بالکل. سو اس میں کچھ چیزیں آپ کی مجبوری ہیں, ضروریات ہیں. اچھا ویوز آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ٹیبل پہ اس وقت بہت خوبصورت کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ بشرا کو جاتا ہے. بشرا یہ کیا چیزیں ہیں, ان پروڈکٹس کے بارے میں ہمیں اگر آپ ہمارے آڈینس کو تھوڑا بتائیے. بالکل, یہ ہمارا پروجیکٹ کا نام ہے بازیافت. بازیافت مینس ریسائیکل ری برتھ. اس میں ہم 2 چیلنجز کور کر رہے ہیں. جو فرسٹ چیلنج ہے وہ ہم ٹریننگ, جو آپ کو میں نے بتایا ٹرانسجینڈرس کو ٹریننگ اور امپلائی کیا ہوا, اور جو سیکنڈ چیلنج ہے جو ٹیکسٹائل کا ویسٹ فیبرک ہے, جیسی کنزمپشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم جو ویسٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے پروڈکٹس بنا رہے ہیں. یہ اب جو جتنے بھی پروڈکٹس اس وقت ڈسپلیڈ ہیں یہ سارے ویسٹ فیبرک سے, جو ٹیکسٹائل کا ویسٹ ہے جو اگر یوز نہ کیا جائے تو لینڈ فل کیا جاتا ہے یا برن کیا جاتا ہے, جو آپ کی انوائرمنٹ اور آپ کے لیے خود کے لیے اچھا نہیں ہوتا. سو وی آر میکنگ دیز پروڈکٹس آف دا ویسٹ مٹیریل, جس میں ٹوٹ بیگس, لیپ ٹاپ بیگس, جولری ہے جیسے یہ میں نے پہنی ہے, ڈائریز ہیں, کچھ بھی بن سکتا ہے ویسٹ فیبرک سے. اور آپ تو بازار بھی جاتی ہوں گی تو آپ کو آئیڈیاز آتے ہوں گے. بالکل, بلب کی طرح جیسے کارٹونز میں ہوتا ہے نا کہ وہ یوں کر کے ہوتا ہوگا, اچھا میں اس سے یہ کر سکتی ہوں. تو میرا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا فیشن ڈیزائننگ کا, پلس ٹرانسجینڈرس میں یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے کہ ان کا جو ہے نا, ان کے میل اور فیمیل دونوں ان کے پاس کوالٹیز ہیں اور وہ بہت کریٹیو ہیں. مطلب یہ کام بڑے شوق سے اور بڑے اچھے کر, مجھے کئی دفعہ ڈیزائن دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کیا اور اچھی چیز چاہیے کہ آپ کے امپلائیز اتنے زیادہ جو ہے نا ان میں کریٹیوٹی ہو کہ خود سے آئیڈیاز بنا کے, وہ کہتے ہیں نا پرو ایکٹیو ہوں. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. ارتضیٰ ایکو فرینڈلی بزنسز جو ہیں ان کا اسکوپ بڑھ رہا ہے, تھوڑا فیشنیبل بھی ہے, بز ورڈز بھی ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ اتنے انویسٹڈ نہیں ہوتے بٹ وہ اپنے نام کے ساتھ یہ منسلک کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا صحیح معنوں میں کتنا اسکوپ ہے اور اس کا پاکستان میں کتنا کام ہو رہا ہے اس پر؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اگین ایک مارکیٹنگ, جب آپ یوز کرتے ہیں بز ورڈز اس طرح کے سسٹینیبل ورڈز تو آپ کو مارکیٹنگ میں ہیلپ کرتا ہے, بیکاز دیر از اے سرٹن ٹارگیٹ مارکیٹ جو ان چیزوں کو نوٹس کرتا ہے. دوسرا چیز پریکٹیکلی آئی تھنک ایونچولی ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے جہاں پہ یہ سب چیزیں ہمیں بہت زیادہ
خیال رکھنا پڑے گا. اور پاکستان میں بھی اگر ہم باہر کی بات کریں, اسپیشلی کیا کہتے ہیں جو نارڈک کنٹریز ہیں, وہاں پہ تو بہت زیادہ اس کا اسکوپ ہے. وہاں پہ لوگ جو ہے نا ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں جسٹ بیکاز دے وانٹ ٹو بائی فرام اے سسٹینیبل بزنس. تو یہاں پہ بھی ایونچولی یہ ہوگا, اور آئی تھنک ہم فالو کریں گے. ہم فالو کریں گے. یہاں پہ چیزیں آتی ہیں, ٹرینڈ آتا ہے, بٹ اگین اس میں ٹائم لگے گا, کیونکہ دیکھیں ان دی اینڈ جو آپ کی بیسک نیسیسٹی ہے نا, وہ جب تک پوری نہیں ہو رہی نا, تب تک آپ اس طرح کی تھوڑی سی کمپلیکس آئیڈیاز کو گراسپ یا اڈاپٹ نہیں کریں گے. بٹ ایونچولی میں کافی آپٹیمسٹک ہوں کہ ہم لوگ وہاں پہنچیں گے. میرے لیے خود ارتضیٰ یہ جو فاسٹ فیشن ہے یہ بہت ٹریگرنگ ہے. میں کہتی ہوں بار بار کپڑے نہ لیں, کوشش کریں, کسی کی عزت میں کمی نہیں آ رہی ہے اگر آپ بار بار رپیٹ کر رہے ہیں. آپ بھی لینڈ فل پولوشن کے بارے میں بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتی ہیں, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی ایک تو انوائرمنٹ سے سب کو پیار ہوتا ہے, جہاں رہنا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے ہیں اس کو نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے, اور یہ کسی کو ایک سٹیپ لینا ہے, وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں اور ہم آگے ہمیں دیکھ کے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. سیکنڈلی میرے پاس یہ آئیڈیا اس سے آیا تھا کہ میں اس وقت پڑھ رہی تھی, اس بارے میں ریسرچ کر رہی تھی, پڑھ رہی تھی, سبجیکٹ تھا میرا, اور وہاں سے مجھے ایک سوشل انٹرپرینورس کا کورس تھا, وہاں پہ میں یہ دونوں مل گئے. تو اس وہاں پہ انہوں نے مجھے دیا کہ آپ پروجیکٹ بنائیں ٹرپل باٹم لائن پہ. ٹرپل باٹم لائن ہوتا ہے پیپل, پلانٹ, پروفٹ, جہاں پیپل کو بھی اپنی ہیومینٹی کو فائدہ آئے, پلانٹ انوائرمنٹ کو آئے, اور ہم پروفٹ بھی جنریٹ کریں اس سے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میرا جو بازیافت ہے یہ اسی کا ایک رزلٹ ہے. اور ادھر پاکستان میں ویسے کیا کنڈیشنز ہیں, اگر آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. پاکستان میں یہ سلو ہے ابھی, لوگ اس کو نہیں سمجھتے پرائس, کیونکہ یہ والے پروڈکٹس جیسے میرے پروڈکٹس ہیں ان کی جو ہے نا یونیک ہوتے ہیں, یہ ایک دفعہ بن گئے تو سیکنڈ ٹائم یہ سیم نہیں بنے گا. باہر لوگ کافی سمجھتے ہیں, اور کنزیومر کافی اب اویئر ہو چکا ہوا ہے کہ وہ بھی وہی پروڈکٹس لینا چاہتا ہے جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں. بالکل. سو پاکستان میں اسٹارٹ ہو گیا ہوا ہے یہ پروسیس, بٹ سلو ہے ایز کمپیئر ٹو باہر کے ملکوں سے. اسی طرح باہر کے ملکوں میں سولر پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. آپ ایک ایسی نجی کمپنی میں شراکت ہے آپ کی جہاں پہ سولر پہ فوکس ہے. اس کی جو کیا کہتے ہیں کہ گھروں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہے, انڈسٹری میں بھی کیا اسی تیزی سے یوز ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, بہت زیادہ ہو رہے ہیں. 3 چیزیں ہیں اس میں. ایک اس کے ٹیکنیکلی بہت زیادہ جو ہے نا فائدے ہیں, کیونکہ یہ بالکل آپ کی چھت پہ کلوز ٹو دی نا لوڈ سینٹر لگتا ہے, تو اس میں لائن لاسز وغیرہ بہت کم ہوتے ہیں. دوسرا فائنینشیل تو بینیفٹ ہے ہی, کیونکہ اب جو سولر آج جس کاسٹ پہ آ گیا ہے نا اس پہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, بیکاز بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے. تیسرا انوائرمنٹ کو بہت زیادہ اس میں جو ہے نا بینیفٹ ہے. اس کی 2 ریزن ہے, ایک تو آپ فاسل فیول یوز نہیں کر رہے, دوسرا جو آپ کا اسٹاف ہے جب اس کی مینٹیننس وغیرہ کرتا ہے تو ان کو کوئی جو ہے نا مضر یا جو ہارمفل کیا کہتے ہیں ایفیکٹس ہیں نا وہ نہیں ملتے. سو ہر ایک کے لیے بینیفٹ ہے, بٹ اگین ہم بینگ اے پرائز کانشیس کیا کہتے ہیں کنزیومر, ہم سب سے پہلے کاسٹ کو دیکھتے ہیں, بٹ دیز آر آل کیا کہتے ہیں اگر کاسٹ کو بھی کنورٹ کریں تو مطلب ایک ون ٹائم کاسٹ آپ کو کتنا لاسٹ کرتی ہے؟ دیکھیں اس ٹائم اگر میں اس کو لیولائزڈ کاسٹ کا نا اس میں کانسیپٹ ہوتا ہے, تو ابھی آپ کو تقریباً 50 سے 60% جو ہے نا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے گریڈ کی بجلی سے, کہ اگر آپ اپنے وابڈا سے لے رہے ہیں, وابڈا کی جو بھی ڈسکو اس سے لے رہے ہیں, اس سے آپ کو 50 سے 60% ڈسکاؤنٹ کم از کم ملے گا. اور جس طرح گریڈ کی پرائسز بڑھتی جائیں گی, آپ کی پرائس تو وہی رہنی ہے. آپ نے تو ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر لی, جی بالکل, اب تو آپ قدرت کو یوز کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں کنورٹڈ انٹو الیکٹریسٹی. گریڈ کی پرائس بڑھتی جاتی ہے آپ کو. جہاں پہ سن لائٹ ویسے ہی بہت زیادہ, ہم بہت زیادہ اس میں نا فارچونیٹ ہیں 2 چیزوں میں, نہ صرف سن لائٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے, دوسرا یہاں پہ جو ہے نا ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں جو ان کو مینٹین کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ بھال کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, I've always been intrigued, یہ سولر کا جو اوپر والا پینل ہوتا ہے یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ جو شائنی پینل ہوتا ہے کئی دفعہ, لیکن سب سے اوپر تو نا اس کے شیشے کی نا لیئر ہوتی ہے, بٹ اندر نا سلیکون کی کوٹنگ ہوتی ہے. بٹ اس میں بھی ٹیکنالوجیز ہیں, تھن فلم ہے, بائی فیشیل ہے, سو وہ کلر اور جو اس کی شائن ہے نا وہ ویری کرتی ہے فرام مینوفیکچر ٹو. بڑا خوبصورت لگتا ہے گھروں کے اوپر سے. آپ دیکھیں نا, جا رہے ہوتے ہیں آپ, ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, تو جہاں سولر کے لگے ہوتے ہیں دے لک ویری نائس. دیکھیں اس میں نا اس کی ایستھیٹکلی بھی لوگ نا اس کو یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں, کہ اب نئی کسی بھی پلازا یا بڑی انڈسٹری میں نا کار پارکنگ جو ہے نا اس کے اندر ایک شیڈ بنتا ہے سولر کا, کہ آپ نے ویسی گاڑی پارک کرنی ہے, آپ کوئی ترپال لگائیں گے یا کوئی فائبر آپٹک کا لگائے گا. سو اگر آپ کسی بھی مال جائیں تو انہوں نے وہ سولر پینلس لگائے ہیں, وہی جگہ آپ کی بجلی بھی بنا کے دے رہی ہے, آپ کی گاڑی بھی ٹھنڈی ہے, بارش سے بھی بچا رہی ہے آپ کو. سو اگین جیسے جیسے انڈسٹری ایوالو ہو رہی ہے, مارکیٹ ایوالو ہو رہی ہے, تو انوویٹیو چیزیں جو باہر بھی ہوئی ہیں یہاں پہ بھی ہیں وہ چیزیں آ رہی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کی ملٹی ٹاسکنگ دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ شیڈ بھی ہے اور بجلی بھی بنا رہا ہے. ملٹی ٹاسکر بشرا بھی ہیں. بشرا, آپ نے اتنے کام کیے ہیں, مطلب دیر سو مچ دیٹ یو ڈن. فوڈ بھی آپ کی ایک انویسٹمنٹ ہے, تو خود بناتی ہیں کھانا؟ یہ ایکچولی اسٹارٹ ایکسیڈنٹلی ہوا تھا. میں تو خود فیشن ڈیزائننگ میں تھی اور اپنا اسٹاک ریڈی کیا ہوا تھا, بٹ کووڈ آ گیا. کووڈ کی وجہ سے آئی ہیو ٹو اسٹاپ دیئر.
پھر میرا بیٹا 12 سال کا, اس نے مجھے آئیڈیا دیا, ماما میرے پاس 2 ڈرائیورس تھے, ان کو ہم اس وقت کووڈ کی وجہ سے سب نکال رہے تھے اپنے امپلائیز کو, تو اس نے کہا کہ ماما ان کو نکالے نا, ان کو آپ رائڈرس بنا دیں, تو آپ کوکنگ کریں, مارکیٹنگ میں کر لوں گا. تو انیشیلی وی اسٹارٹیڈ لائک دس, اور وہ رسپانس بہت اچھا رہا. وہ ڈفرینٹ مارکیٹنگ پہ گیا, تو ہم نے 2 ڈشز سے اسٹارٹ کیا تھا, اور اب ماشاء اللہ ہمارے پاس 20 ڈشز ہیں, اور میرے اپنے گھر میں نے کمرشل کچن اوپر بنایا ہوا ہے. مگر کبھی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پہ رشتہ داروں کا پریشر ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں سستے داموں دے دو یا ہمیں ویسے ہی فری میں بھجوا دو, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا ٹرینڈ آ جاتا ہے اپنے بزنس کے ساتھ. وہ پھر چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کیا چیز آپ؟ ہاں, اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہائیجینک ہوتا ہے فوڈ, ٹیسٹی ہوتا ہے اور ہیلدی ہوتا ہے, گھر کا ہوتا ہے, ہوم میڈ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے چکن کہاں سے لینی ہے, ہم نے جو گھر میں اپنا کھانا یوز کر رہی ہوتی ہوں بیسکلی وہی میں آگے بھی بھیج رہی ہوتی ہوں. میں نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو بھی وہاں بنے گا وہی میں یوز کروں گی گھر میں. اس سے مجھے تھوڑا خود بھی رہتا ہے کہ نہیں اچھا ہیلدی چیزیں یوز کرنی ہیں. ہیلدی چیزیں یوز کری, اور آسانی ہے نا, کتنا آپ کھانا پکاتی رہیں گی, اس طرح تو پھر سارا ٹائم آپ کچن میں پائی جائیں گی. اب میرے پاس ویسے امپلائیز ہیں 5 امپلائیز میں نے رکھے ہوئے اپنے. جب اسٹارٹ کیا تھا تب میں نے خود کیا تھا. ویری نائس. تو اب یہ بھی ایک اچھا ہے کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے, تو مجھے یہ آئیڈیا اس سے بھی اچھا لگا تھا. اور ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے میرا خیال ہے لوگوں کی گرومنگ بھی ہوتی ہے. گرومنگ کی بات کریں ارتضیٰ, تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سبجیکٹس تو لرن کر رہے ہوتے ہیں, مگر ان کی گرومنگ میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. آپ ایک بہترین کمیونیکیٹر ہیں, اگر آپ 3 ٹپس دینا چاہیں آن گرومنگ ان ٹرمز آف کمیونیکیشن, وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. 3 ہی بتانی ہیں, 2 نہیں نہیں بتانی ہیں, چلیں 3 چیزیں. پہلے تو آپ نے جو بات کرنی ہے نا, آئی تھنک اس پہ آپ کو کچھ نہ کچھ کانفیڈنس گرفت ہونی چاہیے اس سبجیکٹ پہ, تبھی آپ بات کر سکتے ہیں. دوسرا, ہمیشہ تیاری کریں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے. تیسرا, جب آپ جائیں گے کانفیڈنس آئے گا, بات کریں گے, آپ خود بخود بہتر ہوں گے. جو آپ کی اسٹیج یا جہاں پہ بھی آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں نا, وہاں پہ آپ کی جو پریزنس ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. ونس یو آر کمفرٹیبل نا کہ یہاں پہ آ کے میں نے یہ بات کرنی ہے, یہ ٹاپک ہے جس پہ مجھے اچھی خاصی جو ہے نا ایکسپرٹیز ہے, آپ بہت آرام سے جو ہے نا کمیونیکیٹ کر لیں گے بہتر. اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس نا ایکسپرٹیز نہیں ہوتی, تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے, اینڈ دین دے اسٹارٹ کیا کہتے ہیں ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس, تو وہاں پہ جو ہے نا ایشوز آتے ہیں. مگر اس میں تو یہ بھی ہے کہ آپ R&D بھی تو کر سکتے ہیں نا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کس کا کام ہے. اگر آپ کو فار انسٹنس شوق ہے کسی چیز پہ بات کرنے کے لیے, تو آپ اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. مطلب آپ اپنا وہ جو کیوروسٹی ہے اس کو مزید پروان چڑھا سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. بالکل آپ سیکھ سکتے ہیں. ہم تو جنیرک بات کر رہے تھے اس طرح, بٹ اگین پھر کمیونیکیشن کے بھی نا فارمز آ جاتی ہیں کہ وہ ریٹن کمیونیکیشن ہے, آپ کی وربل ہے, یا آپ نے کوئی جو ہے نا ویڈیو میں یا کسی اور جو ہے نا فارمیٹ میں دینی ہے. سو اس پہ پھر ٹولس بھی آ جاتے ہیں سارا کچھ. سو اٹ انوالوز لاٹ آف کیا کہتے ہیں دین ٹریننگ, ٹائم اسپینڈ. جس طرح آپ کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں اس طرح یہ بھی آپ کو اس میں بھی ٹائم دینا پڑے گا. اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, بیکاز جو کمیونیکیشن ٹولز ہیں وہ ہمیں سب کو پتہ ہوتے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہاں اچھی بات کیسے کرنی ہوتی ہے. مگر جب آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی ٹائمنگ, آپ کا کانفیڈنس, آپ کی نالج, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, جیسے ارتضیٰ نے کہا. یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے, دیکھیں اپنے فیلئر سے مت گھبرائیں, بیکاز فیل ہم نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرور ہونا ہے. تو وہ آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ابھی فیل ہو گیا یا ہو گئی ہوں تو مجھ سے یہ اچھا نہیں ہو تو آئندہ بھی اچھا نہیں ہوگا. آپ مجھے اپنے فیلیئرز کے بارے میں بتائیں, کون سا ایسا فیلئر ہے جس سے آپ نے سب سے بڑا سبق سیکھا؟ فیلیئرس آر پارٹ آف لائف, اور فیلیئرس کو میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں کیونکہ میں اس سے ایک چیز سیکھتی ہوں. میں نے اپنا کریئر ایز اے بینکر اسٹارٹ کیا تھا, وہ 1 ایئر میں نے ایک جاب کی, بٹ آئی کوڈ ناٹ کنٹینیو. وہاں پر مجھے اپنے آپ کو لگتا ہے میں فیل ہوئی کیونکہ میری شادی ہو گئی تھی, سو ایز اے فیمیل میں نہیں کر سکتی تھی. دین آئی موو ٹو فیشن ڈیزائننگ. میں نے اپنے آپ کو روکا نہیں, میں نے 2 سال کا ڈپلوما کیا, اپنا بزنس کیا, بہت اچھا چل رہا تھا, بٹ میری بیٹی پیدا ہوئی, اگین آئی ہیو ٹو کوئٹ. سو اٹس آلسو فیلئر. لیکن ان چیزوں سے میں سیکھتی ہوئی آگے گئی, اور اب وہ جو سب سیکھا ہے وہ مجھے بہت ہیلپ کر رہا ہے میرے بازیافت میں, میرے فوڈ کے بزنس میں. تو یہ چیزیں مجھے کافی ہیلپ کرتی ہیں. فیلئر سے آپ سیکھتے ہیں, کبھی آپ کو اس سے وہ نہیں ہوتا کہ, مگر یہ بھی مان لیں بار بار اگر فیل ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا شاید ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. جی ارتضیٰ, آپ کے آخری الفاظ لوں گی اس پہ. دیکھیں آج کل نا بہت کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے ہر طرح سے. سو جہاں پہ کمپٹیشن ہے, کسی ایک نے جیتنا ہے, کسی ایک نے ہارنا ہے. اب وہ فیلئر جو ہے وہ بزنس کا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اپرچونیٹی کا بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی جو ہے نا گرانٹ فنڈنگ یا اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. آئیڈیا یہی ہے کہ آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں, سیکھیں کیا چیزیں آپ نے غلط کی تھیں یا کیا کمی رہ گئی تھی, اینڈ نیکسٹ ٹائم کیا کہتے ہیں یو اوور کم ود اٹ. ویری نائس ایڈوائس فرام آل آف اس. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اگلے ہفتے پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سے ہوگی ملاقات. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.